अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूं शजिया नियाजी और हफ्ते के रोज़ हमारे साथ होते हैं हकीकत पसंद सीनियर तज्जियाकार सुहेल वैज। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे क्या नून लीग की हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल कर सकेगी, तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है, क्या जुडिशल कमीशन की तलवार हुकूमत के सर पर अभी भी लटकी हुई है, हुकूमत में सियासत में क्या ताज़ा साजिशी कहानियां हैं, ये सब आज हम जानना चाहेंगे जनाब सुहेल राइट साहब से। सुहेल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी टर्म मुकम्मल कर लेंगे? देखें, ये तो बड़ा है मुश्किल सवाल। सियासत बदलती रहती है। अब जो हमारे जैसे तजिया करने वाले हैं, ज़ाहिर है उन्होंने देखना होता है कि इस वक्त हक़ाइक़ क्या है, इस वक्त जो हवा का रुख है वो क्या है, और ये हवा का रुख बदल भी जाता है। लेकिन अगर मारूज़ी तज्जिया किया जाए आज के हालात को सामने रख कर, तो ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वफाकी और सूबाई हुकूमत ने पहली दफ़ा पिछले महीने से सुख का सांस लेना शुरू किया। अच्छा। और ऐसे लगता है कि उन्हें ये अब यकीन आता जा रहा है कि वो अपनी टर्म जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, और इसलिए अपना उनका सारा फोकस अब जो है वो अपने मंसूबे मुकम्मल करने के हवाले से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नून लीग की हुकूमत से खतरा टल गया है? देखिए, पहले तो एक तो ये है कि वो उन्होंने अब ये भी किया है कि चौधरी निसार अली खान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो दूरियां थी, अच्छा। उसको भी वो मेरा ख्याल है अगले एक दो दिन में आप देखेंगे कि उनको भी ख़त्म कर लेंगे, और भी जहां जहां उन्हें इश्यूज हैं उन इश्यूज को वो ठीक कर लेंगे। और जहां तक खतरा टलने वाली बात है, अगर देखें कि खतरात थे क्या क्या। पहला तो खतरा किसी भी हुकूमत को होता है सियासी जी। अच्छा, अब नवाज शरीफ हुकूमत की एक कामयाबी ये रही है कि इनके मुखालिफ इकट्ठे नहीं हुए। आम तौर पर माजी में ये होता रहा है कि जब भी कोई सियासी हुकूमत आती है उसके मुखालिफ एक इत्तेहाद बन जाता है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई बड़ा इत्तेहाद नहीं बन सका। पीपल्स पार्टी जो है वो किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई, जमीयत उलमा इस्लाम किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई, MQM किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई, और जब तक इनमें से एक बड़ी पार्टियां जो हैं वो उस इत्तेहाद में शामिल नहीं होती, उस वक़्त तक कोई एक बहुत बड़ी सियासी मूवमेंट जो है वो चलने का इम्कान नहीं है। तहरीक इंसाफ अकेली ये मुहिम चलाती रही या PTI पैट चलाती रही, लेकिन जो मुल्क की मारूजी सूरत हाल है कि सिंध से नुमाइंदगी नहीं थी, बलूचिस्तान से नुमाइंदगी नहीं थी, पंजाब के सेंट्रल एरिया से सिर्फ नुमाइंदगी थी, जबकि अगर ये इत्तेहाद बड़ा होता तो फिर पूरे पाकिस्तान से उस सियासी इत्तेहाद में नुमाइंदगी होती। दूसरा खतरा होता है गैर सियासी। अब गैर सियासी जो खतरा था वो कंटेनर जब सियासत चल रही थी उस वक़्त वो नज़र भी आता था, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि सियासी कुव्वतों ने उस गैर सियासी खतरे को इस तरह नाकामयाब बनाया कि पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई, और अब वो नहीं लगता कि अब वो भी खतरा मौजूद है। अच्छा। अगर कहीं छुपा हो तो छुपा हो, बज़ाहिर वो खतरा भी अब नजर नहीं आता। और तीसरा खतरा क्या होता है? तीसरा खतरा होता है अवामी बेचैनी, कि अगर सियासी जमातें भी हुकूमत के साथ मिल जाएं, गैर सियासी अनासर भी मिल जाएं, लेकिन अवामी बेचैनी हो, जैसे अब लोड शेडिंग आने वाली है, गर्मियां होंगी। लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग है, बढ़ने वाली है जी। अब जब गर्मियां आएंगी तो ये बढ़ेगी, और फिर बेचैनी बहुत शिद्दत से बढ़ जाती है, लेकिन फिर उसका कोई लीडर कौन होगा? तो ये अभी ऐसे लगता है आज की सूरत हाल में कि शायद मियां नवाज शरीफ को एक रिलीफ मिल गया है, और अब इन पर है कि ये अवामी बेचैनी को कैसे कंट्रोल करते हैं, लोगों के मसाइल कैसे हल करते हैं, और ये जो इन्हें मैंडेट और टर्म मुकम्मल करने का मौका मिल रहा है इससे कैसे फायदा उठाते हैं। अच्छा सुहेल साहब, अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो क्या पोजीशन है तहरीक इंसाफ की? देखिए, तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है। तहरीक इंसाफ ने बहुत गेन किया है। अभी जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए उसमें 29% वोट लिए उन्होंने, और जबकि बड़े गैर मुनज़्ज़म हैं, और मतलब इनके गैर मुनज़्ज़म होने पे तो हंसा ही जा सकता है, लेकिन इनको एक गार्ड गिवन एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होने हैं, पंजाब में भी होने हैं, सिंध में भी होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इसमें लोगों ने इलेक्ट हो जाना है, और अगर फर्ज करें तहरीक इंसाफ के जहां जहां बंदे जीतेंगे या जहां जहां हारेंगे, हर जगह इलेक्टेड या नंबर 2 पे जो आने वाले तहरीक इंसाफ के लोग होंगे वो असल में तहरीक इंसाफ की पार्टी में जान डाल देंगे।
تو یہ ان کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملے گی اگر یہ لوکل گورنمنٹ میں بڑی سنجیدگی سے حصہ لیں. اور ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. اچھا. پی ایم ایل این کا ووٹ بھی کم نہیں ہوا, لیکن ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بہت تیزی سے کم ہوا ہے, پنجاب میں بالخصوص. سندھ میں کم نہیں ہوا, لیکن پنجاب میں بڑی تیزی سے کم ہوا ہے, اور حیرت ناک حد تک کم ہوا ہے. 2.5% کنٹونمنٹ بورڈ میں ووٹ پڑے ہیں. لیکن میں اس کی ایک آپ کو اور بھی بڑی دلچسپ سیاسی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا شروع سے یہ نظریہ رہا ہے کہ کسی بھی الیکشن میں لوگ 3 جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے, 3 امیدواروں کو ووٹ نہیں دیتے. لوگ صرف 2 امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں. ایک وہ جس کو وہ 2 جو ٹاپ امیدوار ہوتے ہیں جن میں مقابلہ ہوتا ہے. لوگ تیسری پارٹی کو اگنور کر دیتے ہیں, اور جو تیسری پارٹی کے حامی بھی ہوتے ہیں وہ ان 2 کے ساتھ مل جاتے ہیں. اسی لیے پاکستان میں کبھی تھرڈ آپشن وائبل نہیں ہوا. اب تحریک انصاف آئی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور اگر پیپلز پارٹی آگے آئے گی تو پھر یا نون یا پی ٹی آئی, ان میں سے کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس ملک میں 2 ہی جماعتیں رہ سکتی ہیں. یہاں لوگوں کے نفسیات یہی ہے کہ وہ جیتنے والے کا ساتھ دیتے ہیں, اور یا جو نمبر 2 ہے اس کو جتانا چاہتے ہیں. وقت ہوا ہے یہاں ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے, سہیل صاحب سے جاننا چاہیں گے تازہ سازشی کہانیوں کے بارے میں. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب, تازہ سازشی کہانیاں کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پاکستان میں کوئی کنسپریسی تھیوری نہ چل رہی ہو. تو تازہ سازشی کہانی یہ ہے کہ یہ ستمبر میں پھر تحریک چلے گی. اچھا. اور بڑی زوردار تحریک چلے گی, اور حکومت کو رخصت کرنے کے لیے نئے جوش و جذبے کے ساتھ کام کیا جائے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس میں جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ بھی مددگار بن سکتا ہے. اور اس کے پیچھے لاجک یہ دی جاتی ہے کہ فرض کریں اگر یہ حکومت کو بھیجا نہیں جاتا اور یہ حکومت رخصت نہیں ہوتی تو یہ تو بہت مضبوط ہو جائے گی, اور جب مضبوط ہو جائے گی تو کیا وہ پھر پاور میں آ سکے گی؟ ہاں جی, پھر اس کا یہ ہے کہ نہ صرف وہ مضبوط ہو جائے گی بلکہ وہ اگلے اپنا جو 5 سال ہے وہ بھی سیکیور کر لے گی, اور پھر وہ اپنی منمانیاں کرے گی. وہ پالیسیاں جس پہ ابھی اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے وہ پھر اپنی مرضی سے پالیسیاں بنائے گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ, کہ یہ کنسپریسی تھیوری کے مطابق کہ ستمبر میں پھر کچھ موومنٹ ہوگی. لیکن سہیل صاحب, کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی طرح یہ بھی 5 سال پورے کرنے کے بعد حکومت سے آؤٹ ہو جائیں گے, سیاست سے. ہاں جی, دیکھیں یہ دوسری تھیوری زیادہ دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں 5 سال پورے کرنے دیں تو لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکیں گے, مسائل حل نہیں کر سکیں گے. پاکستان کے مسائل ہیں ہی اتنے بڑے کہ حل نہیں ہو سکتے. تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ انہیں 5 سال مکمل کرنے دیں اور خود ہی لوگ ان سے حساب لے لیں گے. لیکن میری ان دونوں تھیوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری پھر بھی یہی رائے ہے کہ بھائی یہ کنسپریسی تھیوریاں سامنے رکھیں بھی تو ایسے لگتا ہے کہ پاک چائنا جو اکنامک کوریڈور ہے, جس طرح سے ہماری سول اور ملٹری قیادت کا آپس میں بہت ساری چیزوں پر اشتراک ہے, اختلاف بھی ہوگا, بہت ساری چیزوں پر اشتراک ہے, اور جس طرح سے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں مجھے کوئی بڑی ڈیویشن نظر نہیں آ رہی. اچھا سہیل صاحب, تحریک انصاف کی بات کرنا چاہوں گی کہ وہ جوڈیشل کمیشن سے کافی پر امید ہے, تو کیا جو کارروائی چل رہی ہے جوڈیشل کمیشن کی, آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں, ویسے تو سب جوڈس ہے یہ کوئی تبصرہ کرنا کہ بھئی جوڈیشل کمیشن کی کارروائی پہ, لیکن ظاہر ہے ایک لے مین کی طرح یہ ہے کہ ابھی یہ جو 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں, ایک تو نادرا کے چیئرمین کا بیان اور دوسرا فافن کے مدثر رضوی صاحب کا بیان, تو یہ بڑے بنیادی جو ہے فیصلے کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. اچھا, کے پی کے مقامی انتخابات کے رجحانات کے حوالے سے کیا کچھ سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں, کے پی کے اندر بہت بڑا الیکشن ہو رہا ہے, یہ اس پہ ہم ہی فوکس کر رہے ہیں, اور یہ اتنا بڑا الیکشن ہو رہا ہے کہ تقریباً 92-93 ہزار تو اس کے اندر امیدوار ہیں, اور تقریباً 43,000 لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے,
اور پہلے جو یونین کونسل تھی جو جنرل مشرف صاحب نے کروائے تھے اس میں یونین کونسل کی سطح پہ 7 سے 10 لوگ ہوتے تھے. اب یونین کونسل کے نیچے 2 سے 5 ولیج یا نیبرہڈ کونسلز بنائی گئی ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ ہر محلے سے بندے کھڑے ہیں اور اتنا کنفیوزڈ الیکشن ہو گیا ہے کہ ہر گلی سے 2 بندے کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس سے ایک دلچسپ سیاسی صورتحال. اور وہ جو نیچے والے الیکشن ہیں وہ ہیں بھی غیر سیاسی. تو لیکن اگر وہاں کے رجحانات دیکھیں تو آپ یہ اندازہ ہوگا کہ جب یہ الیکشن کے رزلٹ سامنے آئیں گے کہ ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل کے جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوں گے تو اس سے جو ہے پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ اوورال دیکھیں. ابھی آپ نے جماعتی الیکشن کی بات کی تو جماعتی بنیادوں پر ہونے والے الیکشن میں خاندانی سیاست کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں یہ خاندانی سیاست کو ہم نکال نہیں سکتے. ابھی بھی ہم حساب کر رہے تھے کوئی 17 کے قریب وفاقی جو سابق اور موجودہ وفاقی وزراء ہیں ان کے رشتہ دار الیکشن لڑ رہے ہیں. 70 کے قریب اہم سیاسی لوگ جو ایم پی اے ایم این اے رہے ہیں ان کے رشتہ دار جو ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں. صوبائی وزیر اعلیٰ کا بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے بھتیجے الیکشن لڑ رہے ہیں یعنی خٹک صاحب کے. اور اسی طرح جو گورنر مہتاب عباسی ہیں ان کے بیٹے شمون یار عباسی وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سوات میں میاں گل اورنگزیب صاحب جو تھے سوات کے والی رہے ہیں, والی کے بیٹے تھے, تو ان کے نواسے الیکشن لڑ رہے ہیں. جی. اور اسی طرح امان اللہ خان صاحب وفاقی وزیر تھے, وزیر پیٹرولیم رہے ہیں, ان کے بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور امیر مقام صاحب جو کئی بار حملوں سے بچے ہیں ان کے بیٹے نیاز احمد الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ محمد خان ہوتی صاحب نے اپنا پورا پینل کھڑا کیا ہوا ہے, حالانکہ وہ کسی جماعت پہ نہیں ہے. تو ہر ضلع میں وہ جو انفلوئنشل نظر آ رہے ہیں اس میں جماعتی رنگ بھی ہے لیکن خاندانی رنگ بھی ہے. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے میرے مطابق. میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. سہیل صاحب, صوبے میں کسی بڑی سیاسی مہم کا نہ ہونا کیا یہ تحریک انصاف کے لیے کامیابی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ تحریک انصاف کی وہاں گورنمنٹ کا بھی امتحان ہے. اچھا. اور ان کی گورنمنٹ کی کارکردگی کا بھی امتحان ہے. اور تحریک انصاف بڑی خوش قسمت ہے کہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروا رہی ہے تحصیل اور ضلع کی سطح پر, لیکن وہاں پہ کوئی وہاں کے صوبے کے پورے صوبہ گیر جس کو کہتے ہیں کوئی مہم نہیں چل رہی. ہر جگہ الگ الگ قسم کے اتحاد ہیں, لیکن اکثر جگہوں پر تحریک انصاف کے مقابلے میں اتحاد بنے ہیں. تحریک انصاف اکیلی الیکشن لڑ رہی ہے اور اس کے باوجود کوئی سیاسی مہم نہ بننا یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے. یا تو لوگ ان کی حکومت سے مطمئن ہیں یا یہ الیکشن اتنا کنفیوزڈ ہے, اتنا بڑا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے. تو یہ دونوں جو آپشنز ہیں ان کے اندر تحریک انصاف کو فائدہ ہو جائے گا. اچھا, سیاسی اتحاد کس کس جماعت میں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ سیاسی اتحاد تو عجیب و غریب ہے. اچھا. مطلب یہ ہے کہ 2 جماعتی اتحاد ہے, 6 جماعتی اتحاد ہے, 4 جماعتی اتحاد ہے, 6 جماعتی اتحاد ہے, اور زیادہ تر تحریک انصاف کے خلاف ہیں. مثلا جو ہے اے این پی, پی پی پی, پی ایم ایل این, جے یو ایف, یہ اکثر ان کا اکٹھا اتحاد بنا ہے. اور لیکن لکی مروت میں اگر آپ جائیں تو وہاں سارے اکٹھے ہو گئے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے خلاف. وہاں سب نے ان کے خلاف بندے کھڑے کر دیے ہیں. اور ایک بنیر کا ایک وارڈ ہے اس میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا بھی دلچسپ اتحاد ہوا ہے. اچھا. اسی طرح تحصیل خضر ہے ایک, اس میں بھی امیدوار ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پارٹیوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ. بڑا انٹرسٹنگ ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. اچھا, ایک جگہ پہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا بھی اتحاد ہوا ہے, حالانکہ یہ ڈیگرز ڈران ہے, ہر وقت ان کے مخالفانہ بیان آتے رہتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کا تو وہاں ایک اتحادوں کا کھیل ہے
جو کھیلا جا رہا ہے، اور امیدواروں نے اور مقامی جو پارٹیاں ہیں وہ اس کھیل کو اتنا کنفیوز کر رہی ہیں. ایک بات بہرحال واضح ہے کہ تحریک انصاف اکیلی ہے اور باقی سب اکٹھے ہیں، ماں سوائے لکی مروت کے، جہاں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے اس کے مقابلے میں سب اکٹھے ہیں. اچھا، جماعتی الیکشن میں سیاسی رہنماؤں کو جلسے کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہاں میں بڑے جو التجا کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ جب جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوں گے تو سیاستدانوں کو تو وہاں جانا پڑے گا، اپنی پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے سیاسی لیڈرز کو بھی جانا پڑے گا. رائٹ ہے ان کا، یہ ان کا حق ہے. وزیروں کو بھی جانا پڑے گا، وزیر اعظم کو بھی ہو سکتا ہے جانا پڑے، وزیر اعلیٰ کو، عمران خان کو. تو اس کے لیے کچھ رولز جو ہیں وہ بنانے چاہیے. اور چیف الیکشن کمشنر سابق آئے تھے لاہور، تو ان سے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، تو بڑا اچھا وہاں پہ رول ہے انڈیا کا. وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو جہاز استعمال کرنے کا حق ہے الیکشن مہم میں، لیکن ان کے ساتھ نہ کوئی وزیر جا سکتا ہے نہ کوئی اور جا سکتا ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں، تجویز ہے میری کہ بھائی آپ نہ پروٹوکول کسی کو لینے دیں، نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو، نہ وزیر کو اگر اس نے وہاں جانا ہے، نہ وہ کسی حکومتی جو مراعات اور جو وہاں پہ وہ ترقیاتی منصوبے جاری کرتے ہیں، نہ اس کی اجازت ہو. اس کی سختی سے پابندی ہو. ہاں اگر وہ دورہ کرنا چاہیں ضرور دورہ کریں، اپنی پارٹی والوں سے ملیں، ان سے بات چیت کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ جماعتی سیاست کیا ہوئی، اور پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ لوگ کیسے رہیں گے؟ اگر ہم دوسرے اینگل سے بات کریں تو تحریک انصاف کے ہارنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج ہے وہاں. جی، اگر تو تحریک انصاف کی وہاں پرفارمنس ٹھیک نہ ہوئی تو پھر تحریک انصاف کے خلاف ایک عوامی بے چینی اس کا اظہار ہو سکتا ہے. اچھا، ابھی تک تو وہ نظر نہیں آیا. چند دن رہ گئے ہیں الیکشن میں کہ وہ نظر آئے، لوگ ووٹ ہی خلاف ڈال دیں. تو بے شک اتحاد نہ ہو، بے شک سیاسی جماعتیں ان کے خلاف منظم نہ ہوں، لیکن اگر لوگ ہی مطمئن نہ ہوں تو پھر وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. لیکن ابھی تک چونکہ میں نے بتایا کہ الیکشن اتنا کنفیوز، اتنا بڑا الیکشن ہے، ہر محلے میں لوگ کھڑے ہیں، نیچے غیر جماعتی کھڑے ہیں، اوپر جماعتی کھڑے ہیں. تو ابھی یہ کوئی ان کے خلاف کمپین نہ بننا میں سمجھتا ہوں ان کے فائدے میں جا رہا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر کمپین نہ بنی تو پی ٹی آئی ہی جو میجر ونر ہو. سر صاحب، آخر میں عوامی مسئلہ کیا لے کر آئے دیکھیں، آپ؟ دل تو کرتا ہے کہ سارا پروگرام ہی عوامی مسئلوں پہ کیا جائے. اتنے مسائل ہیں لوگوں کے، اور لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا. یہ ایک کمرشل بینک کے سابق ملازم نے بڑی دلسوز اپیل کی ہے. یہ محمد صدیق صاحب ایٹوبا ٹوئکسن تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بینک کی نجکاری ہوئی تو ابھی تک گریڈ 1, 2, 3 کے ریٹائرڈ افسران جو ہیں ان کو بقایا جات کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور حالانکہ حکومت کو چاہیے کہ جو اس نے نجکاری کی نگرانی کی تھی وہ ان کی جو پیمنٹس ہیں، ادائیگیاں ہیں، ان کو تو یقینی بنائے. لیکن ہمارے ہاں تو بس جس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم ہو جائے اس کی کوئی سنتا ہی نہیں. موضوعات تو اور بھی بہت سے تھے، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے MMI.geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.